أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال
कज़ालिक काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यन वलिनजअलहु आयातन लिन्नासि वरहमतम मिन्ना वकाना अमरम मक़ज़िया इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमातिन मिन्हु हुस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुकर्रबीन। इस वक्त खाकसार ने सूरत मरियम की 17 से 22 तक आयात की तिलावत की और इसी तरह खाकसार ने सूरत आल इमरान की आयत नंबर 46 की भी मैंने तिलावत की है। अब मैं इन आयात का जो तर्जमा है वो पढ़कर सामीन को सुनाता हूँ। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, और इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक मशरकी मकान में चली गई। बस उसने यानी मरियम ने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा और वो उसके सामने एक पूरा इंसान बनकर जाहिर हुआ। उस मरियम ने कहा, मैं तुझसे यकीन रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू मुत्तकी है। उस फरिश्ता ने कहा, मैं तो तेरे रब का फिरस्तादा हूँ ताकि तुझे एक ज़की ग़ुलाम दूँ। उस मरियम ने कहा, मेरे यहाँ ग़ुलाम कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और ना ही मैं बदकार हूँ। उस फरिश्ता ने कहा, इसी तरह है, यानी ऐ मरियम जो तू कह रही है बात इसी तरह है। तेरा रब कहता है, लेकिन तेरा रब कहता है कि ये मुझ पर आसान है, और ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशान और अपनी तरफ से रहमत बनाएं। और ये एक तयशुदा बात है। ये तो सूरत मरियम की आयात का तर्जमा था, और अब मैं सूरत आल इमरान की आयत नंबर 46 जो मैंने अभी तिलावत की उसकी तर्जमा पढ़कर सामीन को सुनाता हूँ। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाता है, जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम यकीन अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक पाक कलमा की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में वजीह और मुकर्रबीन में से होगा। सामीन किराम, आज का जो खाकसर का खुतबा जुमा है उसका उन्वान इस तरह है कि मौद इमाम मेहदी और मौद मसीह ईसा इब्न मरियम दो अलग अलग वजूद हैं। ये एक वजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि जमात अहमदिया कादियान में बतौर ख़ास मतलब कि इस पर अमल किया जाता है या इसकी दो को माना जाता है। ये एक वजूद नहीं है, ये दो अलग अलग वजूद हैं। खाकसार के आज के खुतबा जुमा का अनुमान भी मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को। और चूँकि खाकसार का ये जो अनुमान जो है मौद इमाम मेहदी और मौद मसीह ईसा इब्न मरियम दो अलग अलग वजूद हैं, इस लिहाज से खाकसार इसको साबित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि चिल्ला होशियारपुर में जो मोहम्मदी मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साम पर जो एक अजीम शान निशान रहमत या मौद ज़की ग़ुलाम के हवाला से जो इल्हामी पेशगोई नाजिल हुई थी उसका भी ज़िक्र यहाँ पर मैं कर दूँ।
سامعین کرام، مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ جو مبشر غلام کے بشارتوں کا سلسلہ ہے، یہ 1881 سے شروع ہو گیا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ 1881 میں حضرت مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَسِینٍ، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں. تذکرہ صفحہ 29. اسی طرح آگے پھر چلہ ہوشیارپور میں جب انہوں نے ایک چلہ 40 دن کا کیا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ قادیان کے ہندو جو آریہ تھے انہوں نے آپ سے ایک نشان مانگا تھا، اور اسی غرض کے لیے آپ ہوشیارپور میں آ کر آپ نے ایک 40 دن کا یہ چلہ کیا، دعائیں کی اللہ تعالیٰ کے حضور، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو قادیان کے آریوں کا جو سوال ہے اس کے جواب کے لیے آپ کو ایک نشان بخشے. تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر چلہ کیا ہوشیارپور میں 40 دن. تو اس چلہ کے دوران بہت ساری بشارتیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ملی خدا تعالیٰ کی طرف سے. ان میں سے ایک بشارت جو ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشان رحمت یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے اپنے الہامی کلام میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں. اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. ذکی غلام کے آگے ملہم جس وقت یہ الہامی پیشگوئی شائع کی تھی تو ملہم آگے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. آگے اللہ فرماتا ہے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. جس کا نزول بہت مبارک
اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوس کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی ہم اس کو وحی کریں گے، الہام کریں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ اور یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جو بھی ہے مؤ نشان رحمت یا مؤ ذکی غلام، وہ بچپن میں یتیم بھی ہو جائے گا، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اشتہار 20 فروری 1886۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے وہ پیش گوئی جو مرزا غلام احمد السام پر نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیار پور کے دوران، میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صورت مریم کی جو آیات ابھی میں نے پڑھی ہیں، اور صورت آل عمران کی آیت نمبر 46 جو پڑھی ہے، اور پھر اس طرح 20 فروری 1886 کی الہامی پیش ہوئی جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، ان میں بہت ساری چیزیں باہم متشابہ اور مماثل ہیں۔ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی جو پیش کی ہے، اس میں مخاطب کر کے فرمایا ہے ملہم کو، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسے کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اسی طرح جو سورت مریم ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ فرشتہ موسوی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اس ذکی غلام کے حوالے سے اسے کہتا ہے کہ آیاتن للناس و رحمتم منا۔ دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ جو متشابہ چیز ہے ان دونوں پیش گوئیوں میں، یعنی صورت مریم اور صورت آل عمران میں، جس مسیح عیسیٰ بن مریم کی ذکر کیا گیا ہے یا ذکی غلام کا، اور اس کے اور چلہ ہوشیار پور میں جو ذکی غلام یا نشان رحمت محمدی مریم حضرت مرزا غلام حسن کو ملا، اس میں کے درمیان یہ مماثلت ہے۔ دوسری مماثلت یہ کہ دونوں پیش گوئیوں میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پہلے موسی مریم کو کہتا ہے کہ لے آہبا لاک غلامن ذکیہ، ہم تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی طرح چلہ ہوشیار پور میں جو پیشگوئی نازل ہوئی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں مخاطب کر کے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صورت آل عمران آیت نمبر جو 46 میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسی مریم کو مخاطب کر کے کہ ان اللہ یبشرو کے بکلمات من حسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی ہم تجھے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی یا نشان رحمت کی بشارت دی تھی، اللہ نے اس کو پاک کلمہ قرار دیا ہے۔ ایسا ہی چلہ ہوشیار پور میں جو محمدی مریم مرزا غلام احمد پر جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کے حوالہ سے یا نشان رحمت کے حوالے سے فرماتا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ یہ تو 3 مماثلت کی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ صورت آل عمران میں اسی ذکی غلام کو موسی مریم کو جس کی بشارت ملی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھتا ہے۔ ایسے ہی چلہ ہوشیار پور میں جو ذکی غلام نشان رحمت محمدی مریم محمدی سلسلے کی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو جو پیشگوئی ملی، اس کو جو نشان رحمت ذکی غلام ملا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسیحی نفس قرار دیا ہے اور عیسیٰ قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر نیوز نمبر 160 اگر الغلام.com پر آپ دیکھیں گے نا جا کے، تو وہاں پر میں نے 12-13 وہی الہامی بشارتیں جو ہیں حسین غلام کے حوالے سے، ذکی غلام کے حوالے سے، ساری میں نے وہاں پر لکھی ہوئی ہیں، دوست وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر
میں نے ایک شعر درج کیا ہوا ہے، میں اس کا یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ سورۃ آل عمران آیت 46 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یبشرو کے بکلمات من حسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ ایسے ہی محمدی سلسلے کی محمدی مریم مرزا غلام احمد کو بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یعنی کہ وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الگ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ اور علاوہ اس کے ایک شعر میں، فارسی کا شعر ہے، الہام ہوا مرزا غلام صاحب پر، اس میں اللہ فرماتا ہے زِ درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ تذکرہ صفحہ 684 پر یہ فارسی کا الہامی شعر ملتا ہے۔ اس فارسی کے الہامی شعر کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شعر میں کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مسیحی نفس بھی کہہ دیا اس کو، عیسیٰ بھی کہہ دیا۔ تو جس طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلے کی مریم کو بشارت بخشی تھی، ایک کلمہ، پاک کلمہ کی، اسے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی محمدی سلسلے کی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جس رحمت کے نشان یا جس ذکی غلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسیح ہائی نفس بھی فرمایا اور اس کو عیسیٰ بھی فرما دیا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسی سلسلے اور محمدی سلسلے دونوں میں یہ جو وجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دے دیا۔ علاوہ اس کی ایک اور مشابہت میں بتا دیتا ہوں کہ سورۃ مریم میں ابھی میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر پہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ بین ہی اسی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر جو چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی یہ ایک طے شدہ بات ہے، اٹل بات ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ تو یہ تو پانچویں یہ مماثلت ہوگی یا مشابہت۔ اور علاوہ سے ایک اور میں بتا دیتا ہوں مماثلت یا مشابہت، وہ یہ کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ جو موسوی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیتھولک یعنی عیسائیوں کے مطابق بطور خاص غالباً پروٹیسٹنٹ یا ان کے مطلب عیسائیوں کے مطابق وہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد 15ویں جو موسی سلسلے کی صدی تھی اس کے شروع میں وہ اللہ نے یعنی موسی سلسلے کے ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ بن مریم کی موسوی مریم کو بشارت بخشی تھی۔ یہ یعنی موسی سلسلے کی 15ویں صدی کے شروع کی بات ہے۔ بین ہی محمدی سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مماثلت اور اس مشابہت کو قائم رکھا، یعنی محمدی سلسلے کی 15ویں صدی ہجری کے سر پر یعنی بالکل آغاز میں اس حادثے پر اللہ تعالیٰ نے 22 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجا سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حادثے پر یہ انکشاف فرمایا کہ اے عبدالغفار، تو وہی موعود ذکی غلام، تو وہی موعود نشان رحمت ہے، یا تو وہی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی میں نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی۔ اور یہ بھی کہ اے عبدالغفار، تو وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی امت محمدیہ کے آگے یعنی اپنے پیروکاروں کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کا مصداق تو ہے۔ یعنی وہ مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ سارے انکشافات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیے۔ امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ موسوی سلسلے کا جو وہ موعود ذکی غلام ہے یا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور محمدی سلسلے کا ذکی غلام
اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے درمیان یہ مشابہتیں یا مماثلتیں ہیں، بالکل قطعی اٹل۔ 6 میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ دونوں سلسلوں میں اس ذکی غلام کو ذکی غلام کہا ہے، اور دوسرا ہے کہ دونوں سلسلوں میں اس کو نشان رحمت کہا ہے۔ تیسرا یہ کہ دونوں سلسلوں میں اس کو کلمۃ اللہ قرار دیا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ دونوں سلسلوں میں اس کا نام اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ دونوں سلسلوں کی جو الہامات نازل ہوئے، ایک تو موسی سلسلہ کی مریم پر اور ایک محمدی سلسلے کی مریم پر، تو ان الہاموں کے آخر میں دونوں جگہ پر وکانہ امرن مقضیہ، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، دونوں میں آیا۔ اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ چھٹی مماثلت اس طرح بنتی ہے کہ موسی سلسلے کی 15ویں صدی جو تھی اس میں موسی مریم کو ذکی غلام کی یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ملی تھی، جبکہ وہ ابھی کنواری تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بین ہی اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی، جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی یا جس نشان رحمت کی بشارت چلہ ہوشیارپور میں ہوئی، اور وہی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی جو عاصم نے امت کے آگے پیش کی ہوئی ہے، اس کا مصداق ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ روحانی جو واقعہ ہے یا بعثت کا واقعہ ہے، یہ محمدی سلسلے کی 15ویں صدی کی ہجری جو ہے، 15ویں صدی ہجری جو ہے، اس کے آغاز میں، اس کے شروع میں یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا۔ یہ 6 مشابہتیں اور مماثلتیں ہیں، یہ دونوں سلسلوں میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موعود ذکی غلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہوئی ہیں یا اختیار کی ہوئی ہیں۔ سامعین کرام، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک دو ویڈیو یا آڈیو کلپس ہیں، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ پہلا تو آغا سیف اللہ صاحب کے کچھ الفاظ ہیں جو انہوں نے اس عاجز کے حوالے سے کہے، اور یہ جو الفاظ ہیں ان کے اس وقت الغلام.com پر نیوز نمبر 205 جو ہے، شروع میں ہی ان کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اس عاجز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمبا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی ہے عاصم کی، اس کا مصداق اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو یعنی عبدالغفار جمبا کو بنایا ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو تھے وہ دراصل جو پیش ہوئی امام مہدی علیہ السلام کی ہے اس کے مصداق تھے۔ تو وہ اس کا آپ سن لیں، ان کی منہ سے سن لیں۔ میں نے یہ بات کہتا ہوں آج بھی، اس خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ، یہ جو میرا دعویٰ ہے اس کا کیا ثبوت ہے۔ اور جماعتی احمدیہ قادیان میں جو یہ دعویٰ ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود جو ہیں یا مسیح عیسیٰ بن مریم موعود جو ہے، دونوں ایک ہی وجود ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، جبکہ یہ غلط عقیدہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ ان کے پاس صرف یہی دلیل ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا اور اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، اور بار بار اس عقیدے پر وہ قائم رہے، زندگی آخری زندگی تک وہ رہے۔ ان کے پاس یہ صرف دلیل ہے۔ باقی میں بتاؤں گا کہ مرزا غلام صاحب کا یہ اتحادی صحب تھا، یہ درست نہیں تھا۔ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود جو دونوں ہیں، دو الگ الگ وجود ہیں، یہ ایک وجود تو ہے ہی نہیں۔ میں عاصم کے فرمودات آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا، اور وہاں پر عاصم نے ان دونوں وجودوں کو دو الگ الگ وجود قرار دیا ہوا ہے، تو یہ ون اینڈ دا سیم کیسے ہو گئے؟ میرے آقا مرزا غلام صاحب محمدی مریم تھے، اور بڑے زبردست روحانی وجود تھا ایک، بلکہ میری تو وہ روحانی ماں ہے، میں نے اس کی دعاؤں کو نتیجے کہ میری وجود میں ظاہر کیا اللہ نے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں وہ علیم اور خبیر نہیں تھے، یعنی وہ خدا تعالیٰ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندے، اور بڑا علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان تھے، بشر تھے، اور انسان اور بشر جو خواہ کتنا بڑا بھی نبی ہو، عاصم سے بھی اجتہادی غلطیاں اپنی زندگی میں ہوئی ہیں، اور مرزا غلام صاحب تو ان اجتہادی غلطیوں سے بالا تو نہیں تھے، ان سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہو گئی۔ تو بہرحال اس کی میں آگے چل کر تفصیل بتاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آغا سیف اللہ صاحب کا یہ کلپ سن لیں۔ مسیح اور مہدی ایک وجود نہیں سی، بلکہ مسیح اور وجود سی، مہدی اور وجود سن۔ اور مہدی نے ذلی طور تے وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، یہ تے گل ٹھیک ہے، لیکن جی فکس پیج کوئی سی جی آنی سی وہ میرے وجود میں پورے ہی ہے، انہوں نے دعویٰ۔
آپ لوگوں نے آغا سیف اللہ صاحب کا کلپ سن لیا ہے، تو وہی بات جو ابھی میں نے کہی ہے وہی بیان کر رہے ہیں اپنے اس کلپ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے دلائل اس خطبہ جمعہ میں دوں گا۔ آگے جناب قادیانی جماعت کے یہ جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، جناب مرزا مسرور احمد صاحب ان کا نام ہے، جو موجودہ ان کے نام نہاد میرے علم کے مطابق اور یقین کے مطابق اور ایمان کے مطابق جعلی خلیفے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی خلافت کا وعدہ ہی نہیں مرزا غلام صاحب سے ایسا ہوا۔ اور اگر کوئی اسی انسان کو کسی احمدی بہن بھائی اور بزرگ کو اس میں شک ہو تو میں کہتا ہوں کہ آئیں میدان میں لے کے اپنے جعلی خلیفے کو بھی، ان کے علماء کو بھی، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالکل یہ سب جھوٹ ہے، یہ بلیک قادیان ہے جو خلیفہ بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس کا بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا ایک میسج جو ہے ویڈیو ہے اس یا آڈیو ہے سن لیں۔ نہیں بچا سک رہے، اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے، اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مہدی آئے گا تو کرے گا۔ وہ مہدی آئے گا جس کے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امن قائم کرنے والا ہوگا، اور مسیح اور مہدی ایک ہی ہوں گے، دو شخصیتیں نہیں ہوں گی۔ اور جب وہ ایک ہوگا تو وہ دین کو بھی پھیلائے گا اور امن بھی قائم کرے گا، اور پیار اور محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دے گا۔ اس اصول کو اگر مسلمان سمجھ لیں اور اکٹھے ہو جائیں، آپ لوگوں نے سن لیا، مرزا مسرور بھی یہی کہتا ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود ایک ہی وجود ہے، جبکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کا آغاز مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ان سے ہو گیا، اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی۔ اجتہادی غلطی نبیوں سے ہو جاتی ہے، مرزا غلام صاحب ان اجتہادی غلطیوں سے بالا نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، اور علیم اور خبیر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم اور خبیر ہے، غلطیوں سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ محمد عربی سسم بھی سے بھی اجتہادی غلطی، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آنسم نے امام مہدی کی جو پیشگوئی بیان فرمائی اپنی امت کے آگے، اس کے متعلق فرمایا، آنسم فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28، اور یہ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہوا ہے۔ میں عربی الفاظ چھوڑتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28۔ میں اپنے احمدی بہنوں سے پوچھتا ہوں، بھائیوں سے، بزرگوں سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا امام مہدی کی پیشگوئی عاصم کی فاطمہ کی اطرت سے پوری ہوئی ہے؟ 1 صدی قبل یہ پیشگوئی تو اللہ تعالیٰ نے مغلیہ خاندان کی چشم و چراغ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وجود میں پوری فرمائی ہے، جبکہ آنسم فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی اطرت میں سے ہوگا۔ یہ ثابت ہوگا نا کہ آنسم نے جو فرمایا، جو اس وقت ان کو گمان ہوا یا ان کو علم ملا اللہ کی طرف سے، اس کی روشنی میں آنسم نے بیان فرما دیا، جبکہ یہ درست نہیں تھا۔ اسی طرح مرزا غلام صاحب بھی ایک زبردست اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ امتی نبی تھے، لیکن بشر تھے، انسان تھے، ان سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ تو امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی کے مستحق تھے۔ اپنے دعویٰ کے بعد انہوں نے جب دعویٰ کیا امام مہدی کا، اس کے بعد ماہ رمضان میں وہ خسوف و خسوف کا جو نشانی ہے عاصم نے اپنے امام مہدی کے حوالے سے بتائی، وہ ان کے دعویٰ کے بعد پوری ہو گئی۔ یعنی وہ ماہ رمضان میں آپ کے دعویٰ، آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد وہ خسوف و خصوص کا جو نشان ہے ماہ رمضان میں، وہ پورا ہو گیا، اور 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ بر صغیر میں، ایک دفعہ بر اعظم امریکہ میں، یہ پورا ہو گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مرزا غلام احمد صاحب نے مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا اور اپنی زندگی کے آخر تک اس پر قائم رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں انہوں نے کیا مسیح موعود کا دعویٰ، تو اس کا میں انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کرتا ہوں، بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں انہوں نے کیا دعویٰ، جبکہ وہ تو امام مہدی علیہ السلام کی جو پیشگوئی ہے اس کے مصداق تھے۔ ہاں، آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، اور کس طرح تھے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی عاصم نے بیان فرمائی، اس کے مصداق مرزا غلام احمد علیہ السلام نہیں تھے۔ اس کا غلام محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جو چلہ و شارپور میں موعود نشان رحمت موعود ذکی غلام بخشا گیا، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھا، جس کو اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ان کے الہامات میں، وہ اس کا مصداق ہے۔ تو بہرحال اس کی میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔
پہلی بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ ایک دو حدیثیں میں پڑھتا ہوں اس حوالہ سے عاصم کی ہیں، تو میں عربی چھوڑتا ہوں اور ترجمہ پڑھتا ہوں اردو. تو پہلی حدیث تو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے، بلکہ حوالہ اس طرح ہے کہ کنز العمال 187/2، جامع الصغیر 104/2. اور اس وقت یہ حدیث جو ہے حدیقۃ الصالحین جو کتاب ہے جماعت ملیہ قادیانی کی، اس میں سے یہ نکال دی گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1967 کا جو ایڈیشن ہے حدیقۃ الصالحین، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، مجھے مل گیا تھا اور میں نے اس کو پھر کاپی کر لیا. اس میں یہ حدیث تھی جو اب میں پڑھوں گا، لیکن موجودہ جو ایڈیشن ہے حدیقۃ الصالحین کا، اس میں سے ان جعلی جو خلیفے، میں جب کہتا ہوں جعلی تو یہ اسم کی قطر و بیابند یہودیوں لیے کرتے ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو اس وقت موجودہ ایڈیشن جو ان کا حدیقۃ الصالحین کا، اس سے نکال دیا ہے. 1967 کی جو ایڈیشن تھا اس میں یہ حدیث میں موجود تھی. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، وہیں سے پڑھتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 402 ہے، وہاں پر حدیث نمبر 570 ہے، نمبر ہے اس حدیث کا، حدیقۃ الصالحین جو 1967 کا ایڈیشن ہے. میں عربی چھوڑتا ہوں. یہ کنز العمال 187/7، جامع الصغیر 106/2، وہاں پر حوالہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں بھی. باہر ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی وہ الفاظ عاصم کے ہیں ان میں یہ الفاظ آتے ہیں، با عیسیٰ ابن مریم، آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. لیکن یہاں پر یہ ترجمہ کیا قادیانی جماعت میں اس وقت بھی مسیح موعود علیہ السلام لکھا ہوا ہے، کیونکہ مرزا غلام صاحب نے ساری زندگی مسیح موعود کے لفظ استعمال فرمائے ہیں اس پیش گوئی جو عاصم کی ہے اس کے مصداق ہونے کے حوالہ سے. جبکہ حدیث میں جو لفظ ہیں وہ با عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ دونوں آتے ہیں، مسیح بھی آتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی آتا ہے. تو یہ تو تھی 1967 جو ہے حدیقۃ الصالحین کی جو حدیث ہے، اس میں لکھی ہوئی حدیث ہے جو اس وقت نکال دی گئی ہے، وہ میں نے پڑھی ہے. اب میں یہ جو موجودہ جو ایڈیشن ہے اس میں سے اس حدیث کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کنز العمال 187/2، جامع الصغیر 104/2. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم نے اپنی اس حدیث میں اپنے بعد دو وجودوں کا ذکر فرمایا ہے. عاصم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں گا، درمیان میں مہدی اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. اور ایک دوسری حدیث پڑھتا ہوں، وہاں پر عاصم نے لفظ مسیح کا استعمال فرمایا ہے. اس حدیث کا بھی میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. مثال کے طور پر مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 293، یہ اس کا نمبر ہے، حوالہ ہے اس کا. تو اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو کجر و جماعت ہے، اکثر میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ قادیانی جماعت جو ہے اس وقت اور لاہوری جماعت اسی میں شامل ہے. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں دراصل ایک کجر و جماعتیں ہیں. عاصم نے جس کجر و جماعت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں، یہ مرزا غلام صاحب کے یہ ماننے والے لوگ ہیں. یعنی یہ دو گروپوں میں تقسیم ہیں اس وقت. ایک کا نام قادیانی جماعت ہے، ایک کا نام لاہوری جماعت ہے. عقائد میں تھوڑا بہت ان کا فرق ہے. ان دونوں جماعتوں کے متعلق عاصم کا یہ الفاظ
1500 پہلے آنسم کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں کہ فیجن اوجن لیسو منی ولا انا منہم، یہ رواہو رزین یہ حدیث ہے۔ تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آنسم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو متعلق فرما دیا، ایک آنسم نے فرمایا ہے ایک درمیان میں وہ ظاہر ہوگا اور ایک آخر پہ۔ درمیان والے کے متعلق امام کے لفظ آتے ہیں امت محمدیہ میں، پوری امت محمدیہ ان کو امام مہدی قرار دیتی ہے، اور آج تک امت محمدیہ کی جو اکثریت ہے احمدیوں کے بغیر، شیعہ سنی سارے، وہ فاطمہ کی عطرت میں سے اس امام مہدی کا ذکر کر رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے مرزا غلام صاحب کے دعوے کو 1 صدی قبل نہیں مانا تھا۔ آنسم نے فرما دیا، دوسری حدیث میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہے کہ ایک حدیث میں آنسم نے عیسیٰ ابن مریم نام لیا ہے اس کا، اس موعود وجود کا، جس کی متعلق کو خبر دے رہے ہیں کہ مہدی کے بعد ایک روایت میں آنسم نے اس کے متعلق مسیح فرمایا ہے، اور ملا کے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں اپنے مخالفین کے آگے کہ آنسم نے جس وجود کا اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے وہ 2 الگ الگ وجود ہیں، وہ ایک نہیں ہے۔ جبکہ قادیانی جماعت کا بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام مہدی اور مسیح ابن مریم دونوں ایک ہی وجود ہیں، اور کیوں کہتے ہیں آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد سامعین کرام میں چاہتا ہوں کہ 1 2 اور حدیثیں میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں، اس حوالے سے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ہی میں چاہتا ہوں پڑھ کر سناؤں۔ پہلی تو حدیث اس طرح ہے کہ یہ میں صرف اردو ترجمہ پڑھوں گا اور عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ تک یہ وقت بچ جائے۔ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 اور حدیث نمبر 950 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ مرزا غلام احمد صاحب ابن مریم نہیں تھے، وہ موسوی مریم تھے۔ یہ الگ بات آگے چل کر بتاؤں گا، وہ تمام نبیوں کے ذیل بھی تھے۔ اس طرح مطلب کہ جری اللہ فی الانبیاء، جری اللہ فی المرسلین بھی تھے، لیکن ابن مریم جس کی آنسم نے بشارت دی ہے وہ مرزا غلام احمد صاحب نہیں تھے۔ اس حدیث میں یہ آنسم فرما رہے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں آنسم کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ ابن مریم کون ہوتا ہے؟ مریم کا بیٹا۔ ابن مریم وہی ہوگا نا جو مریم کا بیٹا ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم تھی، وہ ابن مریم جو ہے وہ وہی وجود ہے جو آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں بخشا گیا تھا۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی معافی تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وکان امرن مقضیہ وغیرہ وغیرہ۔ آگے یہاں سے فرماتے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والے، عدل سے کام لینے والے ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کی خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ عید من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ ایک تو یہ نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی ہے، بخاری کتاب الانبیاء سے میں نے پڑھی ہے۔ اس میں ابن مریم کی ذکر فرماتے ہیں عاصم اور قسم اٹھاتے ہیں۔ تو مرزا غلام صاحب محمدی مریم تھے، وہ ابن مریم نہیں تھے۔ دوسری سن لیجیے، ایک اور حدیث میں پڑھتا ہوں، یہ حدیقۃ الصالحین صفحہ نمبر 901،
حدیث نمبر 953. میں عربی عبارت چھوڑتا ہوں. مشکات باب نزول عیسیٰ ابن مریم صفحہ 480. میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں اردو. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسیح جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر وہ فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے. پس میں اور مسیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے. تو یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا، جو ابھی جس کی میں نے عربی عبارت نہیں پڑھی. تو یہ آنس ہم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے آنس نے لفظ فرمائے ہیں استعمال. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. تو میں بتا رہا تھا یہ جو حدیث ہے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ دو وجود ہیں. ایک امام مہدی ہے جو درمیان میں ظہور فرمائیں گے، اور ایک آخر پہ جو وجود ہے عاصم کے بقول، عاصم کے فرمودہ پیشگوئی کے مطابق مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے. تو میرے آقا مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی کی جو پیشگوئی عاصم کی ہے اس کے مصداق تھے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب ابن مریم نہیں تھے، وہ تو خود مریم تھے. ابن مریم ان کا وہ روحانی فرزند ہے جو انہیں چلا اور شاید میں بخشا گیا تھا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کیا کہ امام مہدی کا دعویٰ بھی انہوں نے فرمایا کیا، اور مسیح موت کا بھی ساری زندگی وہ مسیح موت کے دعوے پر بھی وہ قائم رہے ہیں آخر دم تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ سامنے کرام میں بتاتا ہوں. ایک حدیث ہے، یہ ابن ماجہ کتاب الفتن سے یہ حدیث ہے. میں اس کا صرف اردو ترجمہ پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وجہ کیا ہے، مرزا غلام احمد صاحب نے مسیح موت کا دعویٰ کیوں کیا. حدیث کے الفاظ اس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملات شدت اختیار کرتے جائیں گے، دنیا اخلاقی پستی میں بڑھتی چلی جائے گی، اور لوگ حرص و بخل میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور صرف برے لوگوں پر ہی قیامت آئے گی، اور کوئی مہدی نہیں مگر عیسیٰ ابن مریم، یعنی ولل مہدی و الا عیسیٰ ابن مریم، اور کوئی مہدی نہیں مگر عیسیٰ ابن مریم. اب دیکھیں نا یہاں پر عاصم میں فرما دیا، یہ عاصم کیا فرمودہ ہے، یعنی ابن ماجہ کتاب الفتن سے میں نے پڑھ کر سنائی یہ حدیث. اور یہ اپنا حدیقت السالمین میں بھی یہ ملتی ہے حدیث، جماعت یہ قادیان کی جو حدیثوں کی کتاب ہے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، یعنی زیادہ تر زور مسیح موت پر ہی ہے. اکثر میں نے خطبات میں بتایا ہوا ہے کہ مسیح امام مہدی کا کم ذکر بہت کم ملتا ہے، لیکن مسیح موت پر زور ہے، مسیح موت مسیح موت. مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں بھی بس مسیح موت زیادہ رکھا ہے زور. یہ وجہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ہے ولل مہدی و الا عیسیٰ ابن مریم، اور کوئی مہدی نہیں مگر عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، پہلے میں بارہا بتا چکا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ عاصم نے یہ جو فرمایا ہے کہ ولل مہدی و الا عیسیٰ ابن مریم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف اتنا یہ ہے کہ میری امت میں جس مہدی کی میں بشارت اپنی امت کو دے رہا ہوں، اپنے پیروکاروں کو دے رہا ہوں، وہ امام مہدی جو ہوگا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوگا. صرف اتنا مطلب ہے عاصم کا فرمودہ کا. اور یہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر حضرت مرزا غلام احمد السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض آپ کے الہامات میں جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ فی حل المرسلین قرار دیا ہوا ہے، سب جانتے ہیں. اور اس کا معنی یہ ہے کہ جری اللہ نبیوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 63، اور اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں، جری اللہ فی حل المرسلین، تذکرہ صفحہ 198. اور اسی طرح میں نے کہا ہے کہ حقیقت الوحی جو ہے اس میں مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں، ان کا یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں اس وحی الہی
میں خدا نے میرا نام مرسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ مرزا غلام صاحب کیا لفظ ہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب دیکھیں نا، میں نے ذکر کر دیا، ان کا یہ حوالہ موجود ہے، اور خود وہ لکھتے ہیں کہ میرا نام اللہ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے۔ تو ایک اور شعر ہے ان کا، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب لکھتے ہیں اپنے ایک منظوم شعر میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو اب دیکھیں نا، اصل بات تو یہ ہے کہ آنسم کا جو فرمودہ ہے، وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم، یہاں سے صرف اتنی مراد ہے کہ میرا جو مہدی ہوگا وہ تمام نبیوں کا ذل ہوگا۔ آنسم نے صرف عیسیٰ ابن مریم کا ذکر یہاں پر کر دیا کہ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم۔ تو دیکھیں نا، یہ دو چیزیں الگ الگ بنتی ہیں، ایک نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی ہے اور ایک امام مہدی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے، دو الگ الگ وجود ہیں۔ اور امام مہدی کے متعلق آنسم نے یہ فرما دیا، وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم۔ تو تمام نبیوں کا ذل ہوتے ہوئے، جس میں خود میں نے حوالہ حضور صاحب کا پڑھ دیا ہے، الہامات بھی پڑھ دیے ہیں، حوالہ بھی پڑھ دیا ہے، کہ خود مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اس لحاظ سے وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ تو پیش گوئی آنسم کی پوری ہو گئی کہ مرزا غلام احمد صاحب بطور امام مہدی کے جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ حق تھا، سچا تھا، اور آپ امام مہدی ہوتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، کیونکہ تمام نبیوں میں عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں، اور خود انہوں نے عیسیٰ ذکر کیا ہے کہ میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اس لحاظ سے وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَم کا یہ جو روایت ہے آنسم کی، اسی وجہ سے مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ اپنے پیروکاروں کے آگے یا دنیا کے آگے، امت محمدیہ کے آگے رکھا، مسیح موعود ہونے کا۔ یہ وجہ ہے، یہ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ۔ میں نے اس کی توجہ بتا دی بھی کیوں مرزا غلام صاحب نے مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن زیادہ تر زور انہوں نے مسیح موعود پر دیا ہے۔ امام مہدی کا بھی ذکر کیا ہوا ہے لیکن کم ہے ملتا۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی کا مصداق ہے وہ الگ وجود ہے۔ وہ آنسم کی میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں آپ لوگوں کے آگے۔ آنسم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی، اور آخر پہ ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور ایک روایت میں آنسم فرمایا مسیح ہوگا۔ تو وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آنسم میں فرمائی ہوئی ہے، جس کا بھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، یہ جو بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، جس کے حوالہ سے آنسم خدا کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ ابن مریم، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا یہ مصداق ہے، اور اس کے مصداق مرزا غلام احمد میری روحانی ماں نہیں تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی بھی تھے، اور تمام نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آنسم میں بیان فرمائی ہے اپنے پیروکاروں کے آگے، اس کا مصداق حضرت مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم کا وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی چلہ و شارپور میں آپ علیہ السلام کو آپ کی دعائیں سن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی تھی۔ وہ روحانی فرزند ہے مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم، حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ روحانی فرزند ہے۔ اور یہ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس یہ فرزند جو ہے نشان رحمت یا ذکی غلام، اس کو حضور صاحب نے اپنی کتابوں میں مسلم موعود کا ٹائٹل دیا، اور بارہا بتا چکا ہوں
کہ اس مسلم موعود کو مرزا غلام احمد اسم اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اپنے لڑکوں میں ڈھونڈتے رہے. پہلے بشیر اول پر اس پیشگوئی کو انتباہ کیا، منتبہ کیا، لیکن وہ تھے ہی نہیں. 15 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بشیر اول کو فوت کر لیا، یہ بتانے کے لیے ملک کو کہ یہ تو وجود نہیں، تیرا لڑکا نہیں ہے، یہ پسر موعود یا یہ مسلم موعود نہیں ہے، یا یہ موعود نشان احمد یا یہ موعود ذکی غلام نہیں ہے. پھر اس کے بعد مرزا غلام سم محتاط ہو جاتے ہیں. پھر تفاول کے طور پر نام رکھنے شروع کر دیے مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے لڑکوں کے. لیکن پھر آگے 14 جون 1899 کو آپ علیہ السلام کے گھر آپ کے بقول چوتھا لڑکا پیدا ہوتا ہے. مرزا مبارک آپ علیہ السلام ان کا نام رکھتے ہیں اسی مناسبت سے کہ پیشگوئی میں ذکر آتا ہے کہ اور وہ 3 کو ظاہر کرنے والا ہوگا. تو اس پر تریاق القلوب پڑھے مرزا غلام صاحب نے اس پیشگوئی کو، یعنی پیشگوئی مسلم موعود کو، یا پیشگوئی موعود مسیح صاحب نے مریم، موعود محمدی مسیح صاحب نے مریم، یا پیشگوئی موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یا پیشگوئی موعود نشان رحمت کو چسپاں کر دیا اپنے چوتھے لڑکے مبارک ان پر، جبکہ وہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے بعد بھی وہ الہامی بشارتیں جو ہیں ذکی غلام اور یا اس کے دیگر صفات ناموں کے ساتھ وہ ان کا سلسلہ جاری رکھا، اور 8 الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں. بلکہ ایک الہام میں تو واضح طور پر فرما دیا مرزا غلام احمد کو کہ انا نبشرک کا بے غلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. ینزل المنزل المبارک، وہ تیرے لیے بمنزلہ مبارک امن ہوگا. ساکیہ آمدن عید مبارک باد، اے ساکی عید کا نا تیرے لیے مبارک ہو. تو آخر پہ پھر ذکی غلام کی بشارت ہوتی ہے، اور ایک یحییٰ یعنی انا نبشرک کا بے غلام اسمہ یحییٰ وغیرہ وغیرہ ساری. اچھا، اب مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد تو 14 جون 1899 کو ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفات کے ناموں کے ساتھ جو ہو رہی تھی وہ کس کی ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ ان الہامی بشارتوں میں ملہم کو بالواسطہ رنگ میں بتا رہا تھا کہ اے میرے بندے، یہ تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں. ظاہر ہے کہ وہ ملہم سچا، اس کے الہام سچے، تو پھر اگر وہ جسمانی لڑکا نہیں تو وہ لازمی گل ہے کہ وہ روحانی فرزند ہوگا. تو لیکن مرزا غلام احمد صاحب کیوں ڈھونڈتا رہا اپنے لڑکوں میں اس ذکی غلام کو یا نشان رحمت کو؟ اس کی وجہ یہ میں نے بارہا بتائی ہوئی ہے کہ موسوی سلسلے کی مریم جو تھی، جب وہ کمباری تھی، غیر شادی شدہ تھی، اس کو فرشتہ ذکی غلام کی بشارت دیتا ہے، جس کے متعلق فرماتا ہے ایاتن للناس و رحمت منا وکان امرا مقضیہ، یہ ساری باتیں. تو وہ موسی مریم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھتا ہے، کلمۃ اللہ اسے قرار دیتا ہے. ایسی موسی محمدی مریم کے ساتھ بھی سب کچھ ہوا جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں. لیکن موسی سلسلے کی جو مریم تھی، اس کو جس ذکی غلام کی بشارت ملی تھی یا مسیح عیسیٰ بن مریم کی بشارت ملی تھی، وہ اس کا سکا لڑکا تھا، جسمانی لڑکا تھا. اور اسی وجہ سے محمدی مریم جو تھی مرزا غلام احمد علیہ السلام، وہ بھی سمجھتی رہی کہ یہ جو ذکی غلام ہے مجھے بشارت دی گئی ہے نشان رحمت کی، مسیح عیسیٰ بن مریم، یہ بھی میرا سکا لڑکا ہوگا، جبکہ وہ سکا لڑکا نہیں. وہ لڑکا اس طرح نہیں سکا. میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ موسی سلسلے میں وہ مریم جو خاتون تھی، نیک پاک ایک لڑکی تھی، لیکن محمدی سلسلے میں محمدی مریم نے کا مقام کسی اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کامل مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چنا. اس کو پہلے محمدی مریم کا مقام و مرتبہ بخشا. یہ فرق ڈال گیا، اللہ نے ڈال دیا موسوی اور محمدی سلسلے میں، یہ فرق ڈال دیا. موسوی سلسلے کی مریم کا وہ سکا بیٹا تھا، لیکن محمدی سلسلے میں ایک تو فرق یہ ڈال گیا کہ پہلے وہ خاتون تھی موسوی سلسلے میں، محمدی سلسلے میں ایک مرد ایک کامل تھا، اس کو محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر دوسرا فرق یہ ڈال دیا کہ وہ موسوی مریم کا وہ سکا بیٹا تھا، محمدی سلسلے میں جو ذکی غلام نشان رحمت محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا، وہ آپ کا جسمانی لڑکا نہیں تھا. میں نے بتا دیا، بارہا بتایا، وہ آپ کا پھر روحانی فرزند ہے. تو یہ فرق مطلب پیدا ہو جاتے ہیں دونوں سلسلوں کے درمیان. امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ وجہ ہے
کہ جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا. تفصیل میں نے بتا دی ہے کہ وَلَلْ مَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ حدیث ہے جس کی بنا پر اس وقت قادیانی جماعت بھی، بلکہ بارہا میں سمجھا چکا ہوں، لیکن یہ لوگ حق اور سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ضد پر قائم ہے کہ مرزا غلام صاحب نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، ہم اس کو نہیں چھوڑتے. حالانکہ ایک بندہ آ کے تمہیں دلائل کے ساتھ سمجھا رہا ہے. میں کسی احمدی بہن بھائی اور بزرگ کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ ان سے پوچھو کہ دلیل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس. یہ دلیل صرف یہ دیں گے کہ مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا ہوگا کہ میں مسیح موعود. تو میں نے بتا دیا کہ مرزا غلام صاحب کی اجتہادی غلطی تھی، یہ صحب تھا. اور اسی طرح کا یہ صحب ہے جیسے کہ عاصم سے بھی صحب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہیں میری فاطمہ کی عطرت سے پیدا ہوگا، جبکہ وہ نہیں پیدا ہوا ہے فاطمہ کی عطرت سے، وہ تو مغلیہ خاندان میں سے پیدا کر دیا اللہ نے. تو ایسے ہی یہ مسیح موعود کا جو دعویٰ ہے مرزا غلام صاحب کا، یہ بھی اتحادی صحب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس روحانی فضان کو کسی دوسری قوم میں یعنی عیسائیت کے وجود میں اللہ نے پورا فرما دیا. میرا مغلیہ خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری اور قبیلہ، میری اور قوم ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ وجہ بنتی ہے کہ وَلَلْ مَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَم کی حدیث جو ہے، اس وجہ سے مرزا غلام صاحب نے امام مہدی اور مسیح موعود دونوں کا دعویٰ کیا. قادیانی جماعت اسی پہ ڈٹی ہوئی ہے اور میں بار بار سمجھا رہا ہوں لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو آغا سیف اللہ صاحب نے اپنے وہ کہا ہے، اپنے وہ میں نے آپ کو اس کی آواز سنا دی آپ لوگوں کو کہ بھی جمبا صاحب یہ کہتے ہیں، بالکل میں کہتا ہوں اور میں اس کی دلیل دیتا ہوں. آغا سیف اللہ صاحب کے آگے بھی، ان کی جعلی خلیفے کے آگے بھی، ان جماعت یہ قادیان کے ارباب و اختیار علماء کے آگے بھی میں دلیل پیش کر رہا ہوں. آپ میدان میں آ کر میرے دلائل کو توڑ کر دکھا دیں، قیامت تک تم لوگ میرے دلائل کو نہیں توڑ سکتے. اور آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا مسیح موعود کا یا امام مہدی، دونوں کا انہوں نے دعویٰ کیا، تو امام مہدی کا تو ٹھیک تھا دعویٰ تھا، بالکل وہ تھے امام مہدی، اس کی دعوے کے بعد وہ خصوف و خصوف کی نشانی بھی پوری ہو گئی، یہ تو ٹھیک ہے. اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے ایک دوسرے لحاظ سے، کیونکہ تمام نبیوں کو ذل تھے. جری اللہ فی حل الانبیاء جری اللہ فی حل المرسلین. لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی مصداق وہ ذکی غلام، وہ موعود نشانی رحمت جو چلہ شارپوں میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا، وہ اس کا مصداق ہے. اور یہ دو الگ الگ وجود ہیں، امام مہدی الگ وجود ہے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم الگ وجود ہے. عاصم نے فرما دیا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو درمیان اور آخر والا ون اینڈ دا سیم کیسے ہو گیا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا دوں، اور امید ہے کافی میں نے وضاحت کر دیا. باقی جس نے نہیں سمجھنا اس کی اپنی مرضی ہے، وہ ٹھیک ہے، نہ سمجھے. ہر انسان نے یقیناً ڈیفینیٹلی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، میرے مخالفین سب نے مرنا ہے. آگے چل کر ہمارا حساب کتاب ہوگا. میرا کام جس طرح پہلے مرسلین کا یہی کام تھا، اللہ نے ان کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ تم کھول کھول کے جو میں کہتا ہوں، میں مشن دے رہا ہوں، اس کو کھول کھول کے جن قوموں کی طرف میں تمہیں مبعوث کر رہا ہوں ان کو بتا دو. وما علینا الا البلاغ المبین. ان کا یہی کام ہوتا ہے، کھول کھول کے وہ بتا دیں اپنے امت کے آگے، اپنی قوم کے آگے، اپنے جو قوم جس میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، ان کو بتا دینا. منوانا ان کا کام نہیں ہوتا. اس وقت میں جماعت احمدیہ قادیان میں پیدا ہوا اور میرے تو وہم و گمان میں نہیں یہ باتیں تھیں. تو جب پونے 30 سال کی میری عمر ہوئی، 22 دسمبر 1983 دارالحم جماعت احمدیہ قادیان کا جو ہاسٹل ہے لاہور میں، وہیں پر میں نے اپنا تعلیم مکمل کی تھی. تو وہیں پر پھر میں ورچوئز نالے پر کام کر رہا تھا. وہاں پر ایک ریسرچ پیپر لکھنا تھا میں نے. تو اسی دوران وہ ریسرچ پیپر تو بعد میں پھر یہ جو ایک اور شکل اختیار ہوگی ورچوئز گارڈ، مطلب کہ ورچوئز نالج کی جگہ تو ورچوئز گارڈ نے لے لی. تو وہاں پر پھر یہ الہام مجھے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ مجھ پر نازل ہو گیا. تو لمبی کہانی ہے، میں بارہا بتا چکا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسی ہاسٹل میں اس عاجز کے ساتھ یہ روحانی واقعہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک سجدہ میرے نصیب ہو گیا جس میں نے وہ الہامی دعائیں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھیں وہ پڑھی. رب زدنی علما، رب علمنی ما هو خیر عندک،
रब अरनी अनवार हक़ल कुल्लियात, रब अरनी हक़ाइक़ुल अशिया। ए अज़ली अब्दी खुदा, मुझे ज़िंदगी का शरबत पिला। आज भी मेरे ज़हन में है वो दुआएं, आज भी पढ़ता रहता हूँ मैं, यही दुआएं पढ़ी मैंने। तो ये जो इनकी फिर अल्लाह ताला ने उस सजदे में मुझे पता लग गया, ये 7-8 मिनट का सजदा था, तो उसमें से पता लग गया मुझे कि मेरी अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली है। और उसी सजदे में, यानी जिस मौजू पर मैं 1 महीने से 1.5 महीने से वो गौर फिक्र कर रहा था, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रही थी है मतलब क्या है इसका। वर्च्यू इज़ नॉलेज, नॉलेज इज़ वर्च्यू, वर्च्यू, व्हाट इज़ नॉलेज, एक पता ही नहीं था मुझे, क्योंकि मैं तो फ़लसफ़े का तालिब ही नहीं रहा। और जिन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ है, यानी इस आज से पहले जितने भी फ़लसफ़ी गुजरे हैं, अरस्तु गुजरा है, अफलातून गुजरा है, बड़े बड़े नामी मतलब के फ़लसफ़ी मिलते हैं फ़लसफ़ा की तारीख़ में, किसी को नहीं पता लगा। तो मैं तो फ़लसफ़े का तालिब भी नहीं रहा, और मुझ पर फिर ये दुआएं पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ने इसकी हकीकत खोली। और मैं कह रहा था कि जिस नेकी को सुकरात ने अपने कंसेप्ट में नॉलेज कहा है, वर्च्यू इज़ नॉलेज, यानी वर्च्यू इज़ नॉलेज कह के वर्च्यू को नॉलेज साथ तशबीह दी है, इस नेकी की माहियत मैं ढूंढता फिर रहा था। अल्लाह ने मुझे बता दिया वर्च्यू इज़ गॉड, यानी ए अब्दुल गफ्फार, जिस नेकी की माहियत तू ढूंढता फिर रहा है वो मैं ही हूँ, यानी गॉड हूँ। तो अल्लाह ने फिर ये जिस दिन ये मुबारक सजदे का वाक़या वो उससे अगले दिन गालिबन शाम के वक्त मुझ पर ये वर्चुअल गॉड का डिवाइन थेरी इस साजिद पर नाजिल हुई। और इसके अक्सर बता चुका हूँ कि 4 नाम हैं, एक तो डिवाइन थेरी, दूसरी द सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल थेरी, तीसरी द मदर ऑफ थेरीज, चौथी द सील ऑफ थेरीज। और मेरा ये दुआ जो है, मैं खड़ा हूँ, कोई मेरा मुखालफा है इसको चैलेंज करके दिखा दे। और इसका पेशगोई ज़की ग़ुलाम मसीह उज़्मा की जो अलामतें हैं सारी, वो सारी इस आला इंतहाई हमारी नज़रिया जब मैं लिख रहा था, अल्लाह ने मेरे वजूद में पूरी फरमा दी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला उस मौद ज़की ग़ुलाम, मौद निशान रहमत या मौद मोहम्मदी मसीह सब ने मरीम के हवाला से फरमाता है, इस चिल्ला और शारपुर में नाज़िल होने वाली जो इल्हामी मुफस्सिल पेश हुई है, उसमें अल्लाह फरमाता है वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम, और अलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। ब्रैकेट में मुल्हम लिखता है, इसकी मानी समझ में नहीं है। दुशंबा है मुबारक दुशंबा, फरजंद दिलबंद गिरामी अर्जमन, मज़रुल अव्वल वल आखिर मज़रुल हक़ वल अला, काअन्नल्लाह नज़ला मिनस समाए। मैं अक्सर कहता हूँ, आज भी कहता हूँ इस खुतबा जुमा में मुखालफिन को, ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये सारी लामती इस वर्चुअस गार्ड में आ गई। बार हम बता चुका हूँ, आज के खुतबा जुमा में कुछ नहीं बताता। अगर किसी अहमदी बहन भाई और बुज़ुर्गों को मसला हो कि जी ये कैसे आई, तो मेरे पास आएगा तो मैं उसको बता दूँगा। बारहा वैसे मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से सारी लामतें इस वर्चुअस गार्ड में अल्लाह ने, ये कैसे हो गया यार। एक बंदा, यानी अगर ये बशीरुद्दीन महमूद था इस पेशगोई का मिस्ताक, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम सम का लड़का, ये निशानियाँ उसके करीब से भी नहीं गुजरी। वो अनवार उलूम जो भी करता रहा, करते तो मौलवी थे, काम सारा नाम उसके लगता रहा। बाल मैं बहस को छोड़ता हूँ, ये अलामतें इस अजिज़ के वजूद में अल्लाह ने कैसे कर दी अगर मैं उसका मिज़ाक नहीं था। अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया, ये मेरा दावा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गलत है, तो मेरी ये अलामतें और जो अलामतें हैं उसका तल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से तल्लुक़ है उन अलामतों का, और यानी इल्म अरफान से तल्लुक़ है। और इल्म अरफानी अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ात या अल्लाह ताला की ज़ात का इल्म बग़ैर वही के नहीं हासिल हो सकता। ये कैसे हो गया। अब्दुल गफ्फार जंबा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अगर अपने दावे में झूठा है, तो पेशगोई मौद ज़की ग़ुलाम मसीह उज़्मा या पेशगोई मौद निशान रहमत या पेशगोई मुस्लिम मौद की ये मरकज़ी इल्मी इल्हामी और मौद अलामतें जो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर इल्हाम हुई थी, अब्दुल गफ्फार जंबा के वजूद में कैसे पूरी हो गई इस वर्चुअस गार्ड आला इंतहाई मागी नज़रिया में। बाहर सोचना चाहिए मेरे मुखालफिन को, नहीं सोचना तो उनकी मर्ज़ी है। बाहर मैं भी मरना, उन सब ने मरना, आगे चल के इंशाल्लाह हिसाब होगा। और फिर मैं इस आखिर पे खुतबा जुमा में ये कहूँगा कि मिर्ज़ा मसरूर साहब को भी कहता हूँ कि आपका ये दावा गलत है, और इसके दावा के आपका ये जो
عقیدہ ہے اس کے غلط ہونے کی میں نے بڑی دلائل دے دی ہیں اس آج کے خطبہ جمعہ میں، ثبوت رکھے ہیں۔ اگر مرزا غلام صاحب نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، امام مہدی دونوں کا دعویٰ، دو دعوے کر لیے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اور کس طرح حضرت مرزا غلام صاحب امام مہدی کی پیشگوئی جو آنسو کی اس کے مصداق تھے، اور کس طرح وہ امام مہدی ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی آنسو نے بیان فرمائی ہوئی ہے اپنی امت کے آگے، اس کے مصداق مرزا غلام محمد علیہ السلام یعنی محمدی مریم کا وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی تھی۔ وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہی آسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ہے۔ وہ الگ وجود ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام یعنی محمدی مریم ایک الگ وجود ہے، اور آپ علیہ السلام کو وہ جو نشان رحمت بخشا گیا وہ الگ وجود ہے۔ ساری تفصیل میں نے بتا دی ہے۔ میں اب بھی کہوں گا مرزا مسرور صاحب، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس صرف دلیل یہ ہے، آپ یہ کہیں گے کہ نہیں مسیح موعود کا دعویٰ ہے، انہوں نے کیا تو دعویٰ ہم اس پر قائم ہیں، جبکہ میں نے بتا دیا کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اجتہادی غلطی تھی مرزا غلام احمد علیہ السلام کی۔ دیکھیں نا، یہ ایسی غلطی ہے مرزا غلام صاحب کی جیسی امت محمدیہ کی یہ غلطی ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو مصداق آنسو نے بیان فرمائی، اس کے مصداق وہ اصالتاً وہ جو ذکی غلام موسی مریم کا جو بیٹا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کا قرآن میں ذکر ملتا ہے وہی ہے اس کا مصداق۔ یہ ان کی غلطی ہے، اور اس کے متعلق وہ عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے وہ آسمان پر چلا گیا، وہ بیٹھا ہوا ہے، آخری زمانے میں وہ نیچے اترے گا، بجسم عنصری نازل ہوگا، پھر دین اسلام کی اشاعت اور غلبہ کی راہیں اس کے ذریعے پیدا ہوں گی۔ تو یہ ان کی غلطی ہے۔ مرزا غلام صاحب نے ایک صدی قبل بتا دیا لوگوں کو کہ جی وہ قرآن کو وفات یافتہ قرار دیتا ہے۔ ایسے ہی میں مرزا مسرور کو اور تمام قادیانی جو علماء کرام ہیں، ارباب و اختیار ہیں، آغا سیف اللہ صاحب سے بھی میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی یہ اجتہادی غلطی مرزا غلام صاحب سے بھی ہو گئی۔ اور جب بندے ایک نے، اس کے غلام نے جو دعوے دار ہے اس کا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، یا موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ، یا موعود نشان رحمت ہونے کا جو دعوے دار اس وقت کھڑا ہے جماعت احمدیہ قادیان کے آگے بھی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور امت محمدیہ کے آگے بھی وہ کھول کھول کے جب بتا رہا ہے، آپ کو دلائل دے رہا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرے آقا مرزا غلام احمد علیہ السلام میری محمدی مریم کو یہ اجتہادی غلطی لگی تھی، اور انہوں نے یہ امام مہدی اور مسیح موعود دونوں کے دعوے کر لیے۔ جب ایک بندے نے پھر دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے، جب وہ بندہ بار بار دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے، پھر حقیقت کو نہ ماننا، سچ کو نہ ماننا، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کی۔ اور یہ بھی بات میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں، مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتابوں میں نے ایک محاورہ پڑھا تھا، ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارد، یعنی ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر نقطہ کا بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ میں نے یہ محاورہ مرزا غلام صاحب کی کتاب میں پڑھا تھا، اس کا جو میں نے بیان کیا یہی اس کا مطلب ہے۔ تو دیکھیں نا، اب کوئی سوال یہ بھی کریں گے، آغا سیف اللہ صاحب نے بھی اپنی وہ اعتراض کیا ہوا مجھ پر کہ مرزا غلام علیہ السلام تو 86 کتابیں لکھیں، تو اتنے الہامات، تو تذکرہ ہے، تو جمبا صاحب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف آغا سیف اللہ صاحب سے بھی کہوں گا، اور پورے قادیانی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے بھی لاہوریوں کو بھی کہوں گا، دیکھیں ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام درد کا جو محاورہ ہے، اس کے مطابق یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں مجھ پر اللہ نے انکشاف فرمائی۔ مرزا غلام احمد صاحب پر وہ وقت نہیں تھا کہ اللہ اس علم کو ان کو دیتا۔ اللہ نے بارہا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو ان باتوں سے لا علم رکھا، اور بہت ساری باتیں جو خود مرزا غلام صاحب نے فرمائی ہوئی ہیں رضی اللہ عنہ میں، کہ بہت ساری جیسے دجال کی پیش گوئی ہے، یا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی ہے، اور بہت ساری پیش گوئیاں مرزا غلام صاحب ذکر کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں کہ آسم کو اللہ نے اتنا علم نہیں دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر سخن وقت و ہر نقطہ موقع میں دارد، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئندہ زمانے میں ان کا معاملہ ظہور ہونا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں دیا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ملا، انہوں نے کشف میں دیکھا یا الہام ہوا، انہوں نے آگے امت کے آگے بیان کر دیا۔ ایسے ہی مرزا غلام صاحب پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی
انہوں نے دعویٰ بھی کر لیا امام مہدی اور مسیح موعود کا، اور کیوں کیا اس کی ساری بتا دیا میں نے، لیکن یہ ساری وجوہات اس وجہ سے کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا ان باتوں کا۔ آغا سیف اللہ صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے کہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، الہام ہوئے، سارا کچھ ہوا، عاصم سے بڑھ کر تو مرزا غلام صاحب نہیں تھے، ان پر 114 صورتیں نازل ہوئیں قرآن کریم۔ ہمارے پاس یہ تذکرہ کے الہاموں کی کیا، اس قرآن کریم کی وحی کے بالمقابل کیا مرزا غلام صاحب کی وحی کی کیا حقیقت ہے؟ اور ہمارا تو کوئی حساب ہی نہیں نا، میں تو یہ دونوں بزرگ ہیں میرے، میں ان کا ادنا سا خادم ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اتنی لکھی کتابیں اور الہامات بھی ہوئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علم میں بتا رہا ہوں، جو انکشافات اس عجز پر ہو رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کھول کھول کے، مرزا غلام صاحب کا زمانہ وہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا۔ اللہ نے لا علم رکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے مرزا غلام محمد صاحب کی اولاد اور اس کے ماننے والوں کی آزمائش کرنی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو ان باتوں کا علم دے دیتا تو مرزا غلام صاحب نے ان کا بندوبست کر کے جانا تھا، اور اس کے بعد پھر نہ جماعتوں پر قبضے ہوتے کو کرتا، نہ اس کی اولاد مسلم موت کے جھوٹے دعوے کرتی پھر۔ یعنی وہ پنجابی کا ایک معاملہ نا کہ مرزا غلام صاحب نے پھر اگر اللہ علم دے دیتا تو ان کا مکو ٹھپ کے جانا تھا، لیکن اللہ نے علم نہیں دیا۔ اسی لیے نہیں دیا کہ اللہ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد اور اس کے ماننے والوں کو، دنیا دار جو پرست لوگ ہیں، ان کی آزمائش کرنی تھی کہ یہ بندے کرتے کیا ہیں مرزا غلام صاحب کے بعد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا علم نہیں دیا۔ اور وہ جو مستاق ہے ان پیشگوئیوں کا، یعنی یہ آج جو دعوے دار ہے، اللہ نے پیشگوئی جو مسلم موت کا اصل مستاق ہے اس پر ان علوم کو کھولنا تھا۔ اگر کھولنا تھا جیسے کہ میں کھول رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں، تبھی تو بتائے گا لوگوں کو کھول کھول کے، دیکھو یہ میری صداقت کی دلائل ہیں یہ، اور یہ وجوہات ہیں کہ ان کا علم مرزا غلام صاحب کو اس لیے نہیں علم دیا تھا۔ تو میرے خیال میں بہت کچھ میں نے بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا آغا سیف اللہ صاحب کو کہ ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دار، یہ جو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے، انہوں نے کتابیں لکھی، سارا کچھ الہام بھی ان پر ہوئے، باہر تھوڑا بہت میں نے بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہے، میرے الغلام.com پر جائیں، 130 140 کے قریب تو مضمون ہے میرے۔ تو باقی جتنی وحی کی ضرورت تھی اس عاجز کو اللہ نے مجھ پر الہام بھی فرما دیا۔ یہ ورچوئس گاڈ کیا ہے؟ یہ وحی ہے نا، اور وہ میری پکار، اے میری اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کہ میں ہوں طالب میرے غفار سن لے، یہ سارے 8 شعر یہ وحی ہے، اس عاجز پر نازل ہوئی۔ تو جتنی وحی کی مجھے ضرورت تھی، یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وہ موضع غلام نشان رحمت کو جس قسم کی وحی کی، جتنی وحی کی ضرورت تھی وہ نازل کر دی مجھ پر۔ باقی جتنی وحی کی مرزا غلام صاحب پر نازل کرنے کی ضرورت تھی اللہ نے ان پر وہ نازل کر دی۔ اور یہ قرآن کریم تو ایک عظیم و شان صاحب شریعت نبی عاصم پر یہ نازل ہوئی وحی، یہ ان پر ضروری تھا کہ ان پر نازل ہوتی، وہ تو بانی اسلام ہے، صاحب شریعت نبی ہیں۔ تو عاصم کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا نبیوں اور رسولوں کا، اور جس وقت جس نبی رسول کو جتنی وحی کی ضرورت ہوگی اللہ اس پر وہ نازل کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد، بغیر ضرورت ایک لفظ بھی وحی نہیں کرتا۔ تو امید ہے آغا سیف اللہ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹھیک ہے انہوں نے 86 کتابیں لکھی، الہام بھی بڑے ہوئے، لیکن یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام درد کے محاورہ کے مطابق، یہ مرزا غلام صاحب کو اللہ نے علم نہیں دیا، اور وجہ میں نے بتا دی کیوں نہیں دیا۔ تو یہ علم دینا تھا اللہ نے اسی موعود ذکی غلام کو، اسی موعود مسلح کو، اسی موعود نشان رحمت کو۔ تو اسی پیشگوئی کے دعوے دار ہوں میں، کھڑا ہوں میں۔ تو امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے، میرے پاس ہدایت نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ پہلے جو مسلم مجھ سے پہلے آئے دنیا میں ان کے پاس بھی ہدایت نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اے میرے بندے تو ان لوگوں کو، یعنی مکے کے مشرکین جو منکرین تھے، تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے پاس ہے، میں دیتا ہوں ہدایت۔ اس طرح آج میں بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کھل کے بیان کر دوں۔ باقی ہر انسان نے مرنا ہے، مرنے سے کوئی نہیں بھاگے گا۔ اگر کوئی سمجھتا کہ نہیں میں نے نہیں مرنا، وہ ہے ہی جھوٹا آدمی۔ میں نے بھی مرنا، آپ لوگوں نے مرنا ہے، مسرور صاحب آپ نے بھی مرنا ہے، آغا سیف اللہ صاحب آپ نے بھی مرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو میں نے دلائل ہے یہ نوٹ کرنا، یاد رکھنا کہ عبدالغفار جنبہ جس کی آپ تکذیب کرتے ہیں، تکذیب تو آغا سیف اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کرتا،
نہ میں تصدیق کرتا ہوں. بہرحال ٹھیک ہے، جو بھی ہے مخالفین ہیں میرے، انہوں نے دعوے کو نہیں مانا. یاد رکھیں، یہ میں باتیں کہتا ہوں اپنے زندہ یاد رکھنا کہ یہ باتیں اس نے کہہ دی تھیں. باقی میرا یہی فرض ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے. تو آخر پہ سامعین کرام پھر میں چند باتیں کہہ کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. ہمارا مذہب اور عقیدہ کے حوالہ سے مرزا غلام احمد صاحب اپنے ملفوظات جلد 4 صفحہ 558 پر فرماتے ہیں: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب. اب کوئی کلمہ یا کوئی نماز نہیں ہو سکتی. جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کے دکھایا، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی. جو اس کو چھوڑے گا جہنم میں جاوے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قیامت تک یہ جاری رہے گا. اس کی وجہ ہے کہ انسان نفس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اگر کسی وقت کسی زمانے میں لوگوں کے نفس ان کو گمراہ کر دیں تو ان کو ہدایت کون دے گا؟ ہر بندے کو وہی الہام نہیں کر کے اللہ ہدایت دیا کرتا. اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کسی مرسل کو، کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے اس قوم میں. یا تو لوگ یہ دعویٰ کریں کہ عاصم کے بعد، عاصم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا. ٹھیک ہے، بنا دیا، قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے. کیا عاصم کے بعد یہ بھی ہو گیا کہ عاصم کے بعد جتنے بھی قیامت تک لوگ پیدا ہونے ہیں اب وہ بغیر نفس کے پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر تو ایسی بات ہو گئی ہے تو پھر میں یقین کروں گا کہ باقی اب نبی رسول کی کوئی ضرورت نہیں دنیا میں. جب نفس کے ساتھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس نفس نے ہی پہلی قوموں کو گمراہ کیا ہوا ہے. پہلے لوگ گمراہ ہوئے تھے، اور عاصم سے پہلے 1,24,000 پہلے بھی نبی مبعوث ہو چکے ہیں. عاصم کے بعد بھی قیامت تک یہ نفس کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تو پھر نبی اور رسول کا سلسلہ کیسے ختم ہو گیا؟ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے نفس کے ساتھ، اور نفس ان کو گمراہ کرتا رہے گا. اور اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر صدی ہجری کے سر پر کسی مومن کو مبعوث کر کے اپنے بندوں کو اس گمراہی سے نکالتا رہے گا. وہ جو ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ جو مبعوث کرتا ہے جس بندے کو، جس مومن کو، اس کو عرف عام میں تو مجدد کہتے ہیں، لیکن وہ نبی و رسول ہوتا ہے اپنے وقت کا. مرزا غلام احمد علیہ السلام نے تجلیات الہیہ میں اس بات کا باقاعدہ فیصلہ فرما دیا ہوا ہے. تو امید ہے میری اس بات کو بعض لوگ جو ہیں تھوڑا سا کسی غلط فہمی پڑے ہوئے، اللہ کرے ان کی غلط فہمی یہ دور ہو جائے اور وہ سمجھیں اس بات کو. کیونکہ یہ نفسی تو ہیں جس کی وجہ سے غلطیاں پڑ رہی ہیں، میری زندگی میں پڑ رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سیدھے راستے سے بڑھتے پھر رہے ہیں. اللہ ان پر رحم فرمائے. بال میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو ضائع نہ کرے، اللہ ان کو گمراہی کی موت سے بچائے. تو آگے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جناب فیض احمد صاحب فرماتے ہیں: چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. میں قادیانی جماعت کے جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں، جو ان کا جعلی خلیفہ ہے یا سارے ارباب اختیار ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ فیض کے جو اشعار ہیں، میں سمجھتا ہوں بات کو کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. آپ جس مصیبتوں میں جن میں پڑے ہوئے ہیں نا اب اس وقت، سارے مجھے پتہ ہے، میں اسی جماعت میں پیدا ہوا ہوں. ہر جگہ پہ یعنی قادیانی لوگوں کا یہ طریقہ ہے، باہر جگہ روڑا پاؤں روتے ہیں کہ چندے فلانا یہ وہ، اندر جا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یس سر کرتے ہیں، نظام سے ڈرتے ہیں. تو یہ جو فیض کہہ رہا ہے نا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکمی بس ان کی سزا ہے. یہ تمہارا جعلی خلیفہ ہی تمہاری سزا ہے، یہ بلائے قادیان تمہاری سزا ہے. یہی بات فیض صاحب کہہ رہے ہیں. سامعین کرام، مشہور شاعر ہمارے جو ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب، وہ فرماتے ہیں: تعداد بھی تمہاری ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے،
अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा, जो तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। पहले भी मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ इनके शार का। वो कहते हैं तादाद भी तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारा है। तादाद भी तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस वक्त तुम्हारे पास ताकत है, कब्जा है, तुमने लोगों को गुमराह किया हुआ और अपने कब्जा में किया हुआ एक निज़ाम शैतानी के साथ। तो ठीक है, ये जो इकबाल कह रहा है बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा, अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा, जो तुम हो फिरौन मूसा भी ज़रूर आएगा। तो सामने किराम जो पेश हुई है अभी मैंने आप लोगों को पढ़ सुनाई है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है मौज ज़की ग़ुलाम के हवाला से, उसी मौज निशान रहमत उसी मौज ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाता है इल्हामी अल्फाज में कि नूर आता है नूर। तो यही बात इकबाल भी कह रहा है, अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा, जो तुम हो फिरौन मूसा भी ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आखिर पर सामिन इकराम खाकसार इमाम मेहदी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के इस इल्हाम पर अपना खुतबा जुमा ख़त्म करता है। अल्लाह ताला हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद यानी मोहम्मदी मरियम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाता है, ये तज़किरा सफ़ा 596 पर आप अलैहिस्सलाम का इल्हाम है। एक मूसा है, मैं उसको ज़ाहिर करूँगा और लोगों के सामने उसको इज़्ज़त दूँगा। तो उम्मीद है कि आज का जो मेरा खुतबा जुमा है उसका उन्वान इस तरह था कि मौद इमाम मेहदी और मौद मसीह ईसा इब्न मरीम दो अलग अलग वजूद हैं, और मैंने दलाइल से साबित कर दिया है अपने इस खुतबा जुमा में अपने इस मौक़िफ़ को कि बिल्कुल आंसम के बाद ये दो अलग अलग वजूद हैं। इमाम मेहदी अलग वजूद है और मौद मसीह ईसा इब्न मरीम अलग वजूद है, वो दोनों एक नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो उम्मीद है जो मेरे बहन भाई तकवा रखते हैं या नेक नीयत हैं उनको समझ आ गई होगी। बाकी हर इंसान ने मरना है, अपनी कब्र में जानना, अल्लाह के पास हाज़िर होना है। मैंने भी मरना, अल्लाह के पास हाज़िर होना है। मेरा काम तो सिर्फ खोल खोल के बता देना है, बाकी मनवाना मेरा काम नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम फरमाए और आपको हदायत से गुमराही हदायत से महरूम ना करे, बल्कि हदायत ज़रूर दे, हर लिहाज से दे और फिर आप सबका ख़त्मा बिलखैर करे। इसी पे मैं अपना खुतबा जुमा ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन हुवा मौलाना निअमल मौला व निअमन नसीर व निअमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताई ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.